नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की तालीम चल रही है और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के अशार के अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार होता है। जो फ़ारसी में समझ सकते हैं वो इन अल्फाज की, इन अशार की जो जज्बाती क़ुव्वत है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं, और जो फ़ारसी नहीं समझ सकते वो उर्दू और उसकी तशरीह से भी बहुत ही मुफीद मज़ामीन, बहुत ही कीमती इल्म और जज्बात लेकर उठते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इसका पूरा पूरा फ़ायदा नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। हमारी नीयत ज़ाहिर है ये है कि हम इस इल्म को और इन जज्बात को अल्लाह ताला के क़ुर्ब के लिए हासिल कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में हमारे भेजे जाने का मकसद ही ये है कि हम अल्लाह ताला को तलाश करें और उनके साथ अपना राब्ता बढ़ाएं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा क़ुर्ब हासिल करें। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। पिछले अशार में मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये बताया कि अल्लाह ताला की सिफ़ात जो हैं वो उनकी मखलूक से आया हैं। अल्लाह ताला को अगर पहचानना हो तो मखलूक के अंदर इस नीयत से गौर करें कि इसमें किस तरह अल्लाह ताला ज़ाहिर हैं, तो हमें पता चलेगा कि मखलूक के अंदर जो भी खैर है, जो भी अच्छी चीज़ है, जो भी हुस्न है, वो अल्लाह ताला की किसी न किसी सिफ़त का मज़हर है, अल्लाह ताला की किसी न किसी सिफ़त की तजल्ली है। तो बहुत सी मिसालें मौलाना ने पिछले अशार के अंदर दी थी, उसमें देख लीजिए। और इससे तारीफ़ निकलती है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब सूरह फ़ातिहा में कुरान शरीफ की इब्तिदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के तारीफ़ यानी द प्रेज़, यानी जिसको तारीफ़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये द प्रेज़ का मतलब कि उसके अंदर डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया कि असल तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, क्योंकि मखलूक के अंदर हमें जो भी खूबी नज़र आती है वो बेसिकली अल्लाह ताला की जानिब से है। तो जब हम उस मखलूक की खूबी की तारीफ़ करते हैं तो हम उसके बनाने वाले की तारीफ़ कर रहे होते हैं, इसलिए तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला की तरफ लौटती है। अब मखलूक में ये हुस्न और ये खूबियाँ किस तरह आती हैं? कुछ तो उसकी तख्लीक की हैं, कुछ उसके कामों की हैं। तो जो तख्लीक का हुस्न है, यानी जो ज़ाहिर में नज़र आता है, जो उसके जिस्म में नज़र आता है, वो अल्लाह ताला ने बनाया है, तो उसकी तारीफ़ करेंगे तब भी अल्लाह ताला के बनाए जाने की तारीफ़ होगी। और जो उसके काम के अंदर, उसके अमल के अंदर खूबी नज़र आती है, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से है, और ये खूबी अल्लाह ताला के नूर हिदायत को जज़्ब करने की वजह से आती है। तमाम मखलूक़ात के अंदर अल्लाह ताला ने नूर हिदायत को जज़्ब करने की सलाहियत रखी हुई है, और वो करती भी हैं। सूरह नूर की आयत नंबर 35 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीन का, यानी ज़मीन और आसमान के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं वो जो अपने मकसद के मुताबिक सही सही काम कर रही हैं, वो उनको अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया हुआ है। यहाँ नूर से मुराद नूर हिदायत है। तो इन मखलूक़ात ने अपना पैदाइशी मकसद किस तरह पूरा करना है, ये हिदायत इनको अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई है, और उन्होंने इस हिदायत को जज़्ब किया हुआ है। सिवाय जो मखलूक़ात मुकल्लफ़ हैं जैसे इंसान और जिन्नात, तो इनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि चाहें तो इस नूर हिदायत से फ़ायदा उठाएं और चाहें तो ना उठाएं, उनको इसका इख्तियार दे दिया गया है। लेकिन इस इख्तियार के ऊपर ही उनकी सज़ा और जज़ा के फ़ैसले हैं कि जो नूर हिदायत को जज़्ब करेगा, नूर हिदायत के मुताबिक चलेगा, उसके लिए जज़ा अल्लाह ताला की तरफ से भी बहुत बड़ा इनाम है, जन्नत की सूरत में, अल्लाह ताला की रज़ा और दीदार की सूरत में। और जो इससे रूगर्दानी करेगा, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारेगा, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा, उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा है जहन्नुम की सूरत में, अल्लाह ताला की हमेशा हमेशा की नाराज़गी की सूरत में। अब इन फ़ैसलों से भी अल्लाह ताला की सिफ़ात का इजहार होता है, जैसे अदल, जुद व सुखा, रहमत और क़हारियत वग़ैरह। तो ये जज़ा और सज़ा के फ़ैसले जो हैं ये भी अल्लाह ताला की सिफ़ात का इजहार कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला की करीमी, अज़मत और जलालत का ज़िक्र करते हुए मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर अल्लाह ताला की महब्बत और अब्दियत का गलबा हो गया। तो अब जो अशार आ रहे हैं उसमें मौलाना के इस बेखुदी का इजहार है। फरमाते हैं जानो दिल रा ताक़ते ई जोश नीस्त, बाके गोयम दर जहाँ यक गोश नीस्त। जान और दिल में इस जोश को बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है, किससे कहूँ कि दुनिया में कोई कान ही नहीं है जो उस बयान को सुन सके। तो मौलाना अल्लाह ताला की अज़मत और क़ुदरत और उनकी सिफ़ात की बात फरमा रहे थे पिछले अशार के अंदर। यहाँ फरमा रहे हैं
کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں اور جو ان کا حسن ہر طرف عیاں ہے، اس کو دیکھ کر جو عشق اور ابدیت کا جوش اٹھتا ہے، اس کو سنبھالنے کی میرے دل میں طاقت ہی نہیں ہے۔ شعر ہے، وہ دیکھو پہلو سلگ رہا ہے، حسین وہ دل میں اتر رہا ہے، جھلک ہے جلووں کی دل میں لیکن یہ دل ہی ہے جو جلا نہیں ہے۔ کوہ طور پتھر کا پہاڑ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل گیا، لیکن انسانی دل یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حسن کی تجلی کو نہ صرف برداشت کر لیتا ہے بلکہ اس تجلی کے سبب ایسا منور ہو جاتا ہے کہ انسان اس سے بڑے بڑے قرب کی منازلیں طے کر لیتا ہے۔ اور وہ طے کرنا کس طرح ہوتا ہے؟ اس طے کرنے میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے عشق میں انسان بے قرار ہو جاتا ہے، جیسے کسی بھی چیز کے عشق میں انسان بے قرار ہوتا ہے نا، چاہے وہ مال و دولت کا عشق ہو، چاہے وہ کسی عورت کا عشق ہو، چاہے وہ اولاد کا عشق ہو، اس میں آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، اس کو بہترین انداز میں پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عشق ان سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حسن ان تمام چیزوں کے حسن سے بڑھ کر ہے، تو اس میں انسان بہت زیادہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں بے قرار ہو جاتا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس عشق میں اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ ہر کام وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرے۔ مجبوری یہ نہیں ہوتی کہ سزا ملے گی اس کو یا مار پڑے گی اس کو، مجبوری یہ ہوتی ہے کہ دل یہ کہتا ہے کہ یہ کام اسی طرح کرنا ہے کیونکہ میرے محبوب اسی میں خوش ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 165 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ کی شدید محبت رکھتے ہیں، اشد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یعنی ایکسٹریم درجہ ہوتا ہے، اس سے اوپر کوئی اور درجہ نہیں ہے محبت کا جو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہر ایمان والے کے لیے ایسا ہی ہے؟ تو اپنے دلوں کو ٹٹول لیں، معلوم کر لیں کہ دل کی یہی کیفیت ہے۔ اگر یہی کیفیت ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلب ایسے بنائے ہیں جو دنیا کی محبت سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، ہمیں باقی چیزوں کی محبت تھوڑی زیادہ ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ جس طرف ہم زیادہ سوچتے ہیں، جس کا ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں، جس کو ہم زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے یا وہ دنیا کی کوئی نعمت ہے؟ یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر دل جو ہے وہ دنیا کی کسی نعمت کی طرف زیادہ متوجہ ہے، زیادہ ٹائم اس پہ لگ رہا ہے، ذہن اس کی طرف الجھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی محبت اس درجے میں حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اشد محبت تو کسی اور طرف توجہ جانے ہی نہیں دیتی۔ اس اشد محبت کو پیدا کرنے کے لیے دل کو دنیا کی محبت کی آلائشوں سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم ان رکاوٹوں کو تلاش کر کے دور کریں جو اللہ عز و جل کی محبت میں پردہ بنی ہوئی ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو اپنے دلوں میں حب الہی کے سمندر خود بخود معجزن پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت تو انفائنائٹ ہے نا، انفینٹی کو کون حاصل کر سکتا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ جو چیز اس محبت کو روک رہی ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور اس سے اپنی جان چھڑا لیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کی محبت ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے کہا اولاد کی محبت، مال کی محبت، شہرت کی محبت، کسی عورت کی یا مرد کی محبت، ان سب سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ رکاوٹیں ہٹتی ہیں تو پھر محبت اللہ تعالیٰ کی خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ویکیوم کسی چیز کو کھینچتا ہے نا، یہ جیسے بند توڑ کے پانی نکلتا ہے، اگر اسپل وے کو آپ دیکھیں کبھی چلتا ہو تو پانی کتنی طاقت سے نیچے جا رہا ہوتا ہے، کوئی چیز روک نہیں سکتی، تو اس طاقت سے پھر وہ محبت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دعا بتائی ہے کہ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنَنَا مِنْ عِبَادَتِكَ۔ اے میرے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دیں، اور اپنی خشیت کو میرے لیے ہر خوف سے زیادہ فرما دیں، ہر چیز کے خوف سے زیادہ فرما دیں، اور میری دنیا کی حاجات اور ضروریات کی فکر کو
اپنے سے ملنے کے دن کے شوق میں تحلیل فرما دیں، ضم فرما دیں، اور جہاں آپ نے اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا دے کر ٹھنڈی کر دی ہیں کہ جو انہوں نے طلب کیا آپ نے ان کو دے دیا، وہ خوش ہو گئے اس میں، میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی فرما دیں، یعنی میری طلب اپنی عبادت فرما دیں۔ تو طلب کب عبادت بن جائے گی؟ جب دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرپور ہو جائے گا، جیسا کہ اس دعا کے شروع میں بالکل کہا گیا کہ میرے لیے اپنی محبت کو ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت ہر چیز کے خوف سے زیادہ ہو جائے گی، تب انسان کی اصل طلب صرف عبادت بن جائے گی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ میری آنکھیں ٹھنڈی فرما دیں، یعنی میری طلب بھی عبادت ہو جائے اور میں کروں بھی تو میری آنکھیں سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ اب اگر حب الہی حاصل نہ ہو تو یہ ایمان کا کمزور درجہ ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں ایمان کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے والی ذات سمجھتا ہے، اور یہی سمجھ کر ان سے اپنی دعائیں دنیا کی مانگتا رہتا ہے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ کام ہو جائے، مجھے اس چیز سے بچا لیں، مجھے اس چیز سے بچا لیں۔ اس کا اصل مقصود دنیا ہی ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب کو دنیا کی ضروریات پورا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک طاقت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اپنے رب سے تعلق تو رکھتا ہے، مگر وہ تعلق خالص محبت کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس رویے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم کو ایک اور دعا بتائی ہے، یہ لمبی دعا ہے، اس کا آخری حصہ پڑھ رہے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلِ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، کہ اللہ اے ہمارے رب اور ہمارے دین میں ہمیں مشکل سے بچائیں۔ تو یہاں توجہ دین میں مشکل سے پڑ گئی، اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں، اور آگے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا تلقین فرمائی کہ دنیا کو ہمارا مقصود اعظم نہ بنائیے، کہ اصل چیز جو ہماری طلب بن جائے وہ دنیا بن جائے، ہمارا مقصود اعظم نہ بنائیے، اور نہ ہماری معلومات کی انتہا بنائیے، اور نہ ہماری رغبت کی انتہا، کہ ہماری جو معلومات ہوں سے دنیا ہی کی ہوں، اور ہماری جو رغبت ہو اسے دنیا ہی کے لیے ہو، اور ہم پر اسے حاکم نہ بنائے جو ہم پر مہربان نہ ہو۔ اس دعا میں بتایا گیا کہ دنیا کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے تو ہم سب فکر مند رہتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں اپنے دین کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی فتنہ اسے خراب نہ کر دے، اور جب وہ خراب کر دے خدا نہ خواستہ کسی کے دین کو تو اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب تمام خواہشات اور توجہات ان کی معراج ہماری دنیا بن جائے، اس وجہ سے لاپرواہی پیدا ہوتی ہے دین کی طرف سے، تو دعا شروع ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے دین میں مشکل سے بچائیں، ٹھیک ہے، دین ہمارا خراب نہ ہو جائے، اس میں کسی مشکل میں ہم نہ پڑ جائیں۔ وَلَا تَجْعَلِ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اور پھر اس کی جو جڑ ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ دنیا کو ہمارا مقصود اعظم نہ بنائیں، کہ ہماری تمام معلومات، ہماری تمام رغبتیں صرف دنیا کے لیے ہو جائیں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آخرت مانگیں، آخرت کی رغبت مانگیں، اور دنیا کو صرف ضرورت کی حد تک رکھیں۔